बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तकर्रर के हवाले से आज तक कभी इतना फड्डा नहीं पड़ा जितना अब पड़ गया है, क्योंकि माजी में कोई सियासतदान, कोई अपोजिशन लीडर ऐसा मौजूद नहीं था जो इस तरह मतनाज़ा बनाना चाहता हो इस अपॉइंटमेंट को। ज़ाहिर है, अगर अपॉइंटमेंट को मतनाज़ा बनाया जा रहा है सिपा सालार को, तो फिर पूरी फौज, पूरा अदारा ही मतनाज़ा हो जाता है। और वो शख्सियत जो हैं जो मतनाज़ा बना रही हैं, मैंने कहा ना माजी में कभी नहीं हुआ ऐसे, तो वो इमरान खान साहब हैं। एक खुद गर्जी का जो बाकायदा एक मुजस्समा खान साहब जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि जनाब, हम जो मेरा सदर है आरफ अलवी, वो हमने ये फैसला कर लिया है कि अपॉइंटमेंट जो है आर्मी चीफ की, उस पर हम आइन के दायरे के अंदर रहते हुए खेलेंगे। बड़ी अजीबोगरीब बात की है। आइन और कानून क्या कहता है, ये हम सारा तिया पांचा करेंगे। और फिर हुकूमत कुछ रूल्स हैं उनमें तरमीम करने जा रही है। क्या उनको रूल्स में तरमीम का इख्तियार है हुकूमत के पास, और वो क्या तरमीम कर सकती है, और जो मौजूदा कवानीन, रूल्स, रेगुलेशंस और आइन है वो क्या कहता है। क्या इमरान खान साहब का जो ख्वाब है इस अदारे को मतनाज़ा बनाने का और इस अपॉइंटमेंट को मतनाज़ा बनाने का, वो पूरा हो सकता है। और फिर पिंडी में ये क्या करने वाले हैं? क्या इस्लामाबाद जाएंगे, पिंडी में जलसा करके वापस आ जाएंगे, डेरे डाल देंगे? और फिर आज के व्लॉग में मैं एक ऐसा डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसके ऊपर बाकायदा लिखा गया है कि यानी खुफिया एक डॉक्यूमेंट है अपॉइंटमेंट का, जो फौज के अंदर होती है वो खुफिया डॉक्यूमेंट या खुफिया दस्तावेज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसके ऊपर बाकायदा एक नोट लिखा हुआ है। वो नोट भी मैं दिखाऊंगा कि जनाब, इस इंफॉर्मेशन और दस्तावेज को प्रेस में साफियों से दूर रखना है और गैर मिजाज शख्स इसको देख नहीं सकता। वो दस्तावेज क्या है और वो हुकूमत की फेवर में कैसे जाएगी, ये चीज़ें आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर अतहादी जो हैं उन्होंने जनाब तमाम इख्तियारात, मैंने पहले भी कहा हुआ है, वो वज़ीर-ए-आज़म को दे दिए हैं कि जनाब आप जिसको अपॉइंट करेंगे सत बिस्मिल्लाह। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जो खिताब है, आज आखिरी खिताब था उनका यौम दफ़ा के हवाले से। 6 सितंबर को तारीख जो तकरीब थी वो मुलतवी हो गई थी, वो आज हुई, और वहाँ उन्होंने खिताब किया और बड़ी खुली बातें की, अपनी गलतियों का एतराफ़ भी किया, सियासतदानों को भी उनकी गलतियों का अदराक करवाया, निशानदेही की, और मुझे अच्छा लगा उनका खिताब। और जो 1-2 दिन पहले बातें हो रही थी समरी लेट होने पर, और बहुत सारे खदशात सामने आ रहे थे, हुकूमत भी परेशान थी, रावलपिंडी से भी कुछ आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। आर्मी चीफ की इस तकरीर से ये लगा कि ये जो चीफ साहब बोल रहे हैं वो सिर्फ कमर जावेद बाजवा नहीं बोल रहा, बल्कि ये पूरा अदारा जो है उसकी तर्जमानी कर रहे हैं। जो फैसले हुए, जो आगे का प्लान किया हुआ है उन्होंने, वो सारी बातें, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, कि खुलकर उन्होंने बयान की। और पहली मर्तबा कई दिनों बाद, कई हफ्तों बाद ये लगा कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत, वो दोबारा एक पेज पे आगे हो गए हैं। और जो आर्मी चीफ के तकर्रर को मतनाज़ा बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, उनका ये तिया पांचा कर देंगे। क्या करेंगे आगे जाके पता चलेगा। क्या हो सकता है इस पर हम बात कर सकते हैं। आर्मी चीफ ने जो, उन्होंने दरअसल जो अपना उनका खिताब था ना, जो आर्मी का इमेज पिछले दिनों नीचे 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 2018 के बाद तो बिल्कुल ही ये लगने लग गया था कि जनाब ये वन साइडेड कार्रवाइयाँ हो रही हैं सारी, और जो इन्होंने एक ला के बिठाया था जिसको इमरान खान कहते हैं इक़्तिदार में, उसकी सरपरस्ती की, बाय हुक और बाय क्रुक उसको जिस तरह भी था चलाने की कोशिश की, ये सारी चीज़ें। और फिर आर्मी चीफ साहब कहते हैं उसको बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्मी चीफ साहब ने आज जो तकरीर की है ना, आर्मी का इमेज जो था उसको बहाल करने की कोशिश नज़र आ रहा था, रिवाइवल आप कह लें उसको। उन्होंने फिर सबसे बड़ा जो धब्बा है हमारी फ़ौज पे वो यही है कि 1971 में हमने मशरक़ी पाकिस्तान खो दिया था। ये पहले से ही फ़ौज का मौक़िफ़ है
کہ جناب 1971 میں جو ہمارے ساتھ ہوا بنگلہ دیش میں، مشرقی پاکستان میں، اور بنگلہ دیش بنا، وہ فوج کی بجائے یہ سیاستدانوں کا گناہ ہے، یا ان کی کوتاہی ہے، یا ان کا کردار ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ بھائی اس وقت تو 10 سال فوجی آمر تھے، ایوب خان صاحب، پھر یحییٰ خان صاحب کی غلطیاں تھیں، جو جیتی ہوئی اکثریت کے ساتھ جیت کے آنے والی جماعت تھی عوامی لیگ، اس کو اقتدار دینے سے جب رکاوٹ ڈالی، اس میں رکاوٹ بنے یحییٰ خان صاحب، اور اقتدار دینے سے انکار کیا، تو اس کے بعد پھر معاملات جیسے چلے وہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ بہرحال فوج یہ کہتی ہے کہ جناب جو ہمیں شکست ہوئی ہے، کہ ایک تو جیسے 92,000 قیدیوں والا بڑا ایک شور مچتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو 34,000 تھے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، یہ ریکارڈ کے مطابق 34,000 ہی تھے، باقی سویلین تھے، کوئی سرکاری افسر تھے، کوئی پاکستانی تھے، وہ ان کی قید میں چلے گئے تھے بھارت کی، یہ 34,000۔ وہ کہتے ہیں ہم نے 2.5 لاکھ انڈین فوج کا مقابلہ کیا تھا وہاں، تو فوج تعینات کس نے کرنی تھی وہاں؟ ان کو تو گلہ ہی یہ تھا مشرقی پاکستان والوں کو کہ 1965 کی جنگ میں ہمارے دفاع کے لیے یہاں کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ اگر بھارت مغربی پاکستان کی بجائے مشرقی پاکستان کی طرف رخ کر لیتا تو ہمارے پاس تو دفاع کے لیے وہ صلاحیتیں نہیں تھی اس وقت۔ بہرحال جو بھی ہے وہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے، اور پھر وہ انہوں نے مانا ہے کہ جناب ہم مداخلت کرتے رہے ہیں۔ پچھلے سال فروری میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پولیٹیکل ہونے کا، غیر سیاسی ہونے کا، تو وہ کہتے ہیں پھر یہ تکلیف شروع ہو گئی جناب، بجائے اس کے کہ آپ لوگ اپریشیٹ کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ 2018، وہ کہتے ہیں سیاستدانوں کو انہوں نے آئینہ دکھایا ہے کہ بھائی صاحب 2018 میں جو پارٹی جیت کے آئی تو آپ نے کہا جناب RTS بیٹھ گیا، یہ غیر منتخب، بلکہ انہوں نے کہا سلیکٹڈ گورنمنٹ اس کو کہا گیا عمران خان والی کو، اور کہتے ہیں جب آئینی طریقے سے سلیکٹڈ گورنمنٹ کو گھر بھیجا تو جو سلیکٹڈ ہے انہوں نے کہا امپورٹڈ حکومت۔ اور وہ کہتے ہیں یہ کو تصور کر سکتا ہے کہ سازش، بیرونی سازش، فوج جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھی رہے گی، پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور جو فوج ہے اس کے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی، یہ ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جھوٹا، میں اس عمران کو تو نہیں کہا، انہوں نے بیانیہ کو انہوں نے کہا کہ یہ ایک جھوٹا بیانیہ بنایا انہوں نے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اب اس بیانیے سے وہ مکر بھی رہے ہیں، وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یہ ساری ان کی تقریر تھی، لب لباب تھا، اور انہوں نے جب کہا کہ جناب ہم فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں بطور ادارہ کہ سیاست میں مداخلت نہیں کرنی، اس طرح کی باتیں دیکھیں۔ یہ بہرحال یہ ایک جو ہمیں دفاع کی تقریب تھی، عام طور پہ وہاں سیاسی باتیں نہیں کی جاتی، لیکن انہوں نے بتا دیا کہ جناب جس طرح انہوں نے فوج کی کردار کشی کی، جو اس کی قیادت ہے اس کی کردار کشی کی، تو اسی وجہ سے مجھے یہ لگا کہ انہوں نے یہ سیاست اور ملکی حالات پر انہوں نے کھل کر گفتگو کی ہے۔ بہرحال یہ غیر معمولی حالات اس وقت ملک میں ہیں، اور غیر معمولی صورتحال ہے۔ اس غیر معمولی صورتحال میں غیر معمولی جو خطاب ہے اس کی توقع کی جا سکتی تھی، یہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اور دوسری طرف جناب اجلاس ہوا ہے، آرمی چیف کا تقرر جو ہے نا یہ مسئلہ بن گیا، اس کی بڑی وجہ یہ نا کوئی ایشو ہے نہیں تھا، ایشو بنا ہوا ہے یہ عمران خان کی وجہ سے اور صدر مملکت عارف علوی صاحب کی وجہ سے۔ اگر کوئی صدر ہوتا جو حکمران جماعت میں سے جس کا تعلق ہوتا، سمری جاتی، سائن ہوتے، اور اسی وقت سمری واپس آ جانی تھی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اپائنٹمنٹ ہو جانی تھی۔ 2 دن کا فرق ہے، 3 دن کا فرق ہے، وہ فرق شرک جو بھی ہے وہ نکل جانے تھے، کوئی ایشو نہیں تھا۔ جس کو بھی لگانا چاہتے، کوئی ضروری تھوڑا کہ عاصم منیر نہیں لگنا ہے، عاصم منیر کو اگر لگانا ہوتا تو 2 دن کا جو فرق شرک ہے وہ نکل جانا تھا۔ وہ میں نے بتا دیا تھا آپ کو پہلے بھی کہ اس میں بہت ساری ایسے راستے ہیں جن پہ چل کے وہ معاملہ حل ہو سکتا۔ اب مسئلہ بنا ہو عارف علوی صاحب کا، اور حکومت یہ چاہتی ہے، ظاہر اختیار تو یہ شہباز شریف کا ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ جناب ایک قوت ان کے پیچھے کھڑی ہو، حکمران، تمام حکمران جماعتوں کی۔ اس کے لیے انہوں نے اشعیہ دیا ہوا تھا، پارلیمانی لیڈرز جو ہیں ان کی حکومت کے، اور دوسرے جو ان کے اتحادی ہیں ان کے سربراہان وہ بھی شامل تھے۔ وہاں اجلاس ہوا، میں نے پہلے کہا تھا زرداری صاحب نے یہ، میں نے کہا تھا لوگ کہتے ہیں زرداری پتہ نہیں اپنا مرد کروانے گیا ہو، کیا کرنے گیا ہوا ہے، تو میں نے یہ کہا تھا یہ کبھی بھی نہیں زرداری کہے گا کہ جناب یہ بندہ لگا دے، بعد میں وہ لگ نہ سکے، تو زرداری جو نیا آنے والا چیف ہو وہ، اس پہ میں کل بتاؤں گا کہ یہ فوج کے اندر آپس میں
کیا کیسے غصہ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ ایسے بندے کو آ جائے جو ان کی جس کی مخالفت کی ہو تو پھر تو وہ بھگتنا ہی پڑتا ہے ان کو. تو وہ جناب زرداری صاحب نے پہلی سٹے ہی اٹھتے ہیں ساری یہ کہتے ہیں جناب صدر صاحب اب وزیر اعظم صاحب آپ کا اختیار ہے, استحقاق ہے, جس کو بھی لگائیں گے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. وہاں جناب زرداری صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب, شجاعت حسین صاحب, خالد مقبول صدیقی صاحب, خالد مقصی صاحب اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب, سب نے یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, جس کو مرضی کر دیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ساتھ کھڑے رہیں گے. سب نے یہ بات کی. اور ظاہر ہے پھر وزیر اعظم وہاں نام شام کوئی ڈسکس نہیں ہوا. پھر وزیر اعظم نے کہا کچھ رولز وغیرہ ہیں جن میں ہم ترمیم کرنا چاہتے ہیں, اس لیے 9 بجے کابینہ کا اجلاس بلا رہے ہیں. وہ رولز وغیرہ کوئی ایسی جو موجودہ قانون ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا, وہ کچھ وضاحتی کہہ لیں آپ شکیں شامل کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب تاکہ وہ کوئی ابہام نہ رہے. ویسے صدر کے پاس ہے کچھ نہیں, لیکن وہ 25 دینے والا جو ایشو ہے نا وہ گڑبڑ کر رہے ہیں اس میں. تو جناب جو ہمارے عمران خان صاحب ہیں چیئرمین پی ٹی آئی, وہ جناب کہتے ہیں کہ جناب صدر مملکت عارف علوی صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے میری جماعت کے ہیں تو میرے ساتھ رابطے میں ہیں, اور وہ مجھ سے مشورہ کریں گے. جب ان کے پاس سمری آئے گی تو مجھ سے مشورہ کریں گے, اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. انہوں نے ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا ہے, تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے آرمی چیف کے تقرر سے کھیلیں گے. پھر کھیلنے کا لفظ استعمال کیا ہے. یار یہ کھیلنے والی ہے, یہ کھیل تماشا ہے. کھیل تماشا ہی کیا انہوں نے اپنی حکمرانی کے دوران. کھیل تماشے کے سوائے انہوں نے کچھ نہیں کیا. اب بھی یہ کھیل تماشا کرنا چاہ رہے ہیں. راولپنڈی میں انہوں نے جناب خیمہ بستی بسانے کا وہ شروع ہو گیا کام کہ خیمہ بستی بسائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں وہاں جائیں گے راولپنڈی میں تو راولپنڈی میں یہ خیمہ بستی اگر انہوں نے جا کے صرف خطاب کر کے واپس آ جانا ہوتا پھر تو ٹھیک تھا, لیکن یہ خیمہ بستی اس وقت بسائی جاتی ہے جب دھرنے کا پروگرام ہو, لوگوں نے وہاں رکنا ہو. یہ خان صاحب کی پلاننگ جو ہے, یہ میرا خیال ہے کہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ یہ فلاں بندہ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہے, اس سے زیادہ ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے. آپ وفاقی حکومت سے تاریخ لینا چاہتے ہیں, پنجاب حکومت کے شہر میں جو آپ جہاں آپ کی حکومت ہے جس شہر میں راولپنڈی میں, وہاں آپ دھرنا دینے کا پروگرام بنا کے بیٹھے ہوئے. اس کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ کا مسئلہ صرف آرمی چیف کا تقرر ہے. کہ آرمی چیف جس سے آپ کو ڈر ہے, جس کے پاس فائلیں ہیں, آپ کی فائلیں تو آگے بھی پھر وہ جاتے ہو کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں, جس کے بارے میں آپ کو شک ہے, ڈر ہے کہ آپ کے جو بھی کرتوت ہیں اور آپ کے ساتھ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر لوگ, ان کے جو کرتوت ہیں, میں شاید سخت لفظ بول رہا ہوں, ان کی پکڑ نہ ہو جائے. اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جس کو مرضی لگا دیں, مجھے کیا, میں نے کون سا اپنی کرپشن چھپانی ہے. دوسری طرف آپ وہاں کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے, جیسے سائفر کے ساتھ کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا. وہ جو اگلے کھلاڑی ہیں نا وہ میرا خیال آپ سے زیادہ کاریگر ہیں اس معاملے میں. بہرحال خان صاحب کو اس کے نتائج جو ہے نا یہ بھگتنے پڑیں گے. خان صاحب کی مرضی کا بندہ تو اب تو آ ہی نہیں سکتا, اور جن کو یہ کہتے ہیں کہ نہ آئے ان کو اب روک کوئی نہیں سکتا, مجھے یہ لگ رہا ہے. اور پھر جو کہہ رہے ہیں جناب میں صدر مجھ سے مشورہ کرے گا, یہ صریحاً آئین کے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی ہوگی اگر صدر ان سے مشاورت کرتے ہیں. آرٹیکل 5 یعنی کہ حب الوطنی مشکوک ہو جائے گی صدر کی. آئین کے آرٹیکل 41 میں لکھا ہوا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ پاکستان کا ایک صدر ہوگا جو مملکت کا سربراہ ہوگا, جو جمہوریہ کے اتحاد کی نمائندگی کرے گا. یہ کہہ رہا ہے یعنی کہ اتحاد کی علامت, وفاق کے اتحاد کی علامت سب کا صدر. اس میں آصف زرداری کیس جو ہے, جب آصف علی زرداری صدر بنے ہیں اور یہ ایوان صدر میں پیپلز پارٹی کی کرتے تھے میٹنگز, تو لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے اس کو منع کر دیا تھا. انہوں نے کہا صدر صاحب نہیں, تسی یہ جماعت دا کوئی تعلق نہیں تھوڑا ہوں جماعت دے نال, تسی سارے دے صدر ہو, تسی رکنیت بھی نہیں رکھ سکتے جماعت دی, اور تسی کہہ رہے ہو کہ میں عارف علوی میں نہ مشورہ کرے گا کیونکہ میں پارٹی دا ہیڈ ہاں. اور کی تعلق تھوڑا ادھر ہوں کوئی تعلق نہیں ہے, صدر دے حلف چکن دے بعد کوئی تعلق نہیں رہتا جماعت دے نال. آئندہ آرٹیکل 41 کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. بہرحال اب ان کی جو چلاکیاں چلوکیاں ہیں, چکر یہ ڈالا ہوا ہے انہوں نے
کہ وہ جائے گی سمری تو وہ جناب صدر صاحب جو ہیں ان کے پاس آئین کے آرٹیکل 48 کے تحت اختیار ہے، 15 دن تک اس کو روک سکتے ہیں، پھر ایڈوائس بھیجیں گے جناب یہ غلط ہے، تو پھر اگر اسی دن واپس بھیج دیتی ہے کابینہ یا وزیر اعظم سمری، تو پھر 10 دن تک صدر صاحب جو ہیں اس کے وہ منظوری کے لیے لگا سکتے ہیں، یعنی 25 دن یا 26 دن 25-26 دن لگ سکتے ہیں کہ صدر صاحب یہ بیچ میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔ آئینی اختیار ہے، آئینی کھیل ہے، وہ کہہ رہے ہیں آئین کے اندر رہتے ہو کھیلیں گے یہ کھیل ہے، لیکن یہ بدنیتی ہے، بدنیتی۔ اگر اس کو چیلنج ہو جاتی ہے یہ چیز اور عدالت اگر واقعتاً انصاف کرنا چاہتی ہے، صاف سے پتہ چل رہا ہے یہ بدنیتی، پہلے ہی کہا جناب ہم نے تو یہ کرنا ہے۔ اور پھر اسی دوران جناب 27 کو عاصم منیر صاحب جو متوقع آرمی چیف ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور پھر ضروری ہے کہ جب 29 نومبر کو آرمی چیف کا عہدہ انہوں نے سنبھالنا ہے تو اس وقت ان کا لیفٹیننٹ جنرل ہونا ضروری ہے۔ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب یہ اس وقت نہیں ہوگا تو بس جب دوبارہ سمری جائے گی تو صدر یہ مجبور ہوں گے کہ نیا آرمی چیف جو ہے اس کا نام دے، تو اس میں پھر اگر یہ بھی ہے تو پھر عامر صاحب کا نام بھی آ سکتا ہے، محمد عامر صاحب کا۔ اگر یہ ان کی بات مان لی جائے تو پھر تو آپ کے جتنے بھی پسندیدہ ہیں سارے فارغ اوپر والے، نومبر والا پورا جو بیچ ہے وہ پورے کا پورا بیچ ہی فارغ، چلو عاصم منیر فارغ، لیکن یہ ایسا نہیں ہے۔ عاصم منیر صاحب کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ 27 کو ان کی ریٹائرمنٹ کی ایج آ رہی ہے، بطور لیفٹیننٹ ان کا عہدہ ختم ہو رہا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہی نقطہ یا یہی بات کرنے کے لیے میں نے وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ وغیرہ کی جو میں بات کر رہا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو اس میں یہ ہے کہ جس تاریخ کو ایڈوائس جو ہے وہ تیار ہوتی ہے کسی بھی چیز کی تو وہ اسی دن سے ہی وہ مؤثر ہو جاتی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اس پہ ابھی چند دن پہلے 2-4 دن پہلے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کا ایک فیصلہ آیا ہے میجر ذوالفقار کیس میں۔ اس میں انہوں نے یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ جس تاریخ کو منظوری دیتا ہے کمپیٹنٹ مجاز افسر وزیر اعظم، صدر کی منظوری اگر بعد میں ہوتی ہے تو اس کا اطلاق جو ہے وہ اسی دن سے ہوگا جس دن اس کی منظوری دی گئی تھی جو اس کام کی۔ وہ کوئی جو ان کے مجاہد کے افسر ہوتے ہیں، ایک مجاہد ان کا حصہ ہے فوج کا، تو ان کی کوئی انکریمنٹ وغیرہ کا معاملہ تھا تو وہ حکومت جو ہے اس نے کر دیا تھا اب اس سال کے وہ کوئی 25 ستمبر کے راؤنڈ اباؤٹ، تو بھیج دی تھی سمری، اور انہوں نے پھر جو صدر صاحب تھے وہ دسمبر تک اس کو لے گئے، تو جب صدر کی منظوری کے بعد وہ اس کا حکم نامے کا اطلاق کیا تھا فوج نے، تو انہوں نے کہا نہیں اسلام آباد، وہ ججمنٹ ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں اس کا اطلاق ہوگا 25 ستمبر سے ہی، دسمبر کو صدر کی اپروول کو بھول جائیں، وہ ایک ڈاک خانہ ہے، بس مہر لگانی ہے انہوں نے، تو انہوں نے یہ نہیں کرنا کہ جناب جب صدر کی انہوں نے نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی پرانی طریق سے۔ اب اگر کل جاتی ہے سمری نئے آرمی چیف کے تقرر کی تو 25 کو ہی سمجھی جائے گی جناب، 25 سے ہی اس کا اطلاق ہوگا، جتنے دن مرضی روک کے بیٹھے رہیں، 25 دن بعد بھی تو یہی نتیجہ نکلنا ہے نا، 25 دن بعد ان لوگوں سے باہر کے لوگ تو نہیں نہ آ جانے، یہی ہے نا۔ ہو سکتا ہے یہ بھی ہو کہ پھر 25 تاریخ کو اگر ان کی بات مان لیں کہ جو جناب عاصم منیر صاحب نکل گئے بچوں، پھر چھٹا بندہ ایک اور بھی تو ڈالنا پڑے گا نا، چراغ حیدر کو بھی ڈالنا پڑے گا نا، پھر اس کو ندیم انجم صاحب 8ویں نمبر پہ آ سکتے ہیں، 7ویں بھی اس وقت 7ویں بھی آ جائے گا اگر ان کی بات، لیکن ایسا ہے نہیں۔ یہ ججمنٹ کا ذکر کیا میں نے، تازہ ترین ججمنٹ میں نے آپ کے گوش گزار کی ہے، آپ کو دکھائی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بات ہے جناب حکومت کیا کر سکتی ہے؟ حکومت کے پاس بڑے اختیارات ہیں، اس معاملے کو حکومت بڑی آسانی کے ساتھ سنبھال سکتی ہے۔ جو بھی قوانین ہیں اس ملک میں ان پر عمل درآمد کے لیے کیسے ان کا اطلاق کرنا ہے، حکومت رولز بنا سکتی ہے۔ جو آرمی ایکٹ ہے اس کے تحت بھی کچھ رولز ہیں، ان میں ترامیم کر سکتی ہیں۔ پھر رولز آف بزنس، ہر حکومت یعنی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں اپنے اختیارات کے استعمال کے حوالے سے رولز آف بزنس بھی
بناتی ہیں. اور جو ترمیم تھی رولز آف بزنس میں وہ ہوئی 2020 میں. یہ رولز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسکرین پہ. وہ متعلقہ رول کا میں نے وہ دائرہ لگایا ہوا ہے اس کے اوپر. وہ یہ کہتا ہے کہ جو اپائنٹمنٹس ہیں فوج کے اندر لیفٹیننٹ جنرل جو ان کے اوپر کی، وہ کون کرے گا؟ وہ کہتے ہیں وہ کرے گا وزیر اعظم صدر کی مشاورت کے ساتھ. یعنی کہ 243 میں ہے کہ صدر اپوائنٹ کرے گا آن دی ایڈوائس آف پی ایم، پرائم منسٹر. اور یہاں ہے کہ اپوائنٹمنٹ اصل اختیار جو مجاز اتھارٹی ہے وہ وزیر اعظم ہے. وہ کنسلٹ کریں گے اور اس کے تحت کر دیں گے اپوائنٹمنٹ. اب یہاں اگر وہ یہ ڈال دیں، اور بھی بہت سارے ایسے رولز آف بزنس ہیں، وہ یہ بھی کر دیں، اس میں صدر کا نکال دیں بیچ میں سے، اور پھر اپوائنٹمنٹ کے ساتھ ایک اور چیز بھی کر دیں کہ ریٹین کرنے کی بات کر دیں کہ وہ اس کو عہدے پر برقرار رکھنا ہے اگر کسی کو ان میں سے کسی افسر کو اگر ضروری سمجھ. ایسے پہلے رولز موجود ہیں کہ حکومت اگر سرکار یہ سمجھتی ہے کہ فلاں بندہ کی ابھی ضرورت ہے ادارے کو، تو اس کو وہاں ریٹین کیا رکھا جا سکتا ہے، برقرار رکھا جا سکتا ہے اس عہدے پہ. تو یہ رول میں تھوڑی سی ترمیم کر لیں گے. یہ رولز آف بزنس کی بات کر رہا ہوں. اور آرمی ایکٹ کے تحت جو رولز ہیں ان میں بھی ایسی ترمیم کر کے یہ واضح کر دیا جائے کہ جناب جس تاریخ کو وہ جائے گی سمری، اسی تاریخ کو اپائنٹمنٹ کرنا ضروری ہے. اب دیکھیں، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جو گورنر کے پی والے ہیں، جو سمدھی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے، حاجی غلام علی صاحب، وہ ایسے منٹوں میں ان کا ہوا. یہ اب جو لیٹر بھیجا گیا، ایڈوائس بھیجی گئی، اس میں انہوں نے اسی جگہ کہیں لکھ دیتے کہ جناب یہ اپوائنٹمنٹ کریں آپ. وہ تو انہوں نے صرف یہی لکھا ہے نا کہ ہری مور لاؤ تو سائن کرو جناب، یہ لکھا ہوا ہے آپ لیٹر پہ، وہ دوبارہ دیکھ لیں. انہوں نے کہا جناب ہری مور لاؤ تے ٹھپا لاؤ تو سائن کرو، یہ لکھا ہوا ہے. چلو بھیج دیتے، واپس بھیجنا تھا، انہوں نے نہیں بھیجا. انہوں نے چلو مہربانی ان کی. تو وہ اگر لکھ دیں کہ اپوائنٹ کریں فلاں تاریخ سے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جب بھی ایڈوائس ہوگی اور جب بھی منظور ہوگی تو وہ اسی تاریخ سے منظور شدہ تصور کی جائے گی، جو لکھ دی جائے گی وہاں، جناب اس تاریخ سے آپ کریں گے. اچھا، اب وہ چیز جو میں کہہ رہا ہوں سیکرٹ انہوں نے رکھی ہوئی تھی، یہ ہے جناب آرمی ریگولیشنز. آرمی ریگولیشنز والیوم 1 یعنی رولز 1986. یہ میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں. اسپیشل اوپر کونے پہ انہوں نے نوٹ لکھا ہوا ہے کہ جو انفارمیشن ہے یہ، اور جو یہ دستاویز ہے، یہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، بالواسطہ یا بلا واسطہ، یہ پریس کے پاس نہیں جائے گی. صحافیوں سے دور رکھے اس کو، اور نہ ہی کسی غیر مجاز شخص کے پاس، غیر متعلقہ شخص کے پاس بھی نہیں جا سکتی. تو اس کا جو آئٹم نمبر 136 ہے وہ بھی میں آپ کو اسکرین پر دکھا رہا ہوں. یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے، بڑا اہم ہے. یہ جو آئٹم نمبر کہہ لیں، سیکشن کہہ لیں، یا رول نمبر کہہ لیں 136، یہ کہتا ہے کہ نوٹیفکیشن آف اپوائنٹمنٹس، یہ بڑا اہم ہے. اس میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ نوٹیفکیشن جب بھی ہو اس کو چھوڑ دیں آپ. وہ جو ٹائم ہے جو مجاز اتھارٹی نے اس کی منظوری کے لیے رکھا ہے یا لکھا ہے یا منظوری دی ہے، اس وقت سے یہ تصور کیا جائے گا یہ اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے. اگر اس کو دیکھیں اور وزیر اعظم لکھ دیں کہ جناب ان کی اپوائنٹمنٹ فلاں طریق سے تصور کی جائے، یا فلاں طریق سے تصور کیا جائے کہ وہ 4 اسٹار جنرل بن گئے ہیں، تو پھر صدر صاحب 2 مہینے بعد، 2 کے بجائے 4 مہینے بعد بھی منظوری دیں گے نا. وہ تصور یہی ہوگا کہ جناب ایٹ دی ٹائم آف نوٹیفکیشن، جب اس نے اتھارٹی جو ہے اس نے وہ کام ڈالا تھا اس کی پروموشن کا، اس وقت سے یہ تصور کیا جائے گا، اور وہ 2-3 دن والی بات جو ہے یہ نکل جائے گی. بہرحال رولز میں ترمیم کر کے اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. وہ جو رولز وغیرہ میں ترمیم ہوتی ہے وہ تو کابینہ نے منظوری دینی ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کی صدر سے منظوری لینے کی ضرورت ہوتی ہے بدریہ آرڈیننس، نہ ہی پارلیمنٹ سے منظوری لینے کی ضرورت ہوتی ہے. اور دوسری بات، وہ ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے جسٹس شائق عثمانی صاحب کہ صدر روک تو سکتا ہے لیکن بعد میں اس کے ساتھ کیا ہونا ہے یہ کسی کو نہیں پتا. یہ جو بعد والی بات کر رہے ہیں نا، یہ میں نے کل بھی کہا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ شاید اس کی ضرورت نہ پڑے، بات نہیں کرنی چاہیے.
یہ وہ بعد والی بات نہیں ہے کہ بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، اس سے پہلے ہی ان کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کتنا سخت ایکشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اب دیجئے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلا کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر، اس ملک پر مہربان رہے۔ ٹینشن نہیں لینی، آرام نہ سونا، آرام دے نال سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔